requested to be seated. Before starting the session, we would like to observe 1 minute silence for مجھے نام بھول گئے. Yeah, I know. Okay. We would like to observe 1 minute silence for Sabeen Mahmood. The topic for our today's session is a women's jirga from Swat. The speakers for the session are Tabassum Adnan Hamid, Sultane Room, Ahmed Fawad, Shireen Gul. The session will be moderated by Zishan Noel Christopher. Zishan Noel Christopher is a development practitioner and rights campaigner based in Islamabad. He has worked with development agencies, rights bodies, NGOs and the public sector for almost 10 years on issues related to social protection, minority rights, gender and development, and civic engagements. Very much. As you know that this session is a panel discussion on Swat Khwaindo Jirga, and I would like to introduce the panelists. We have with us Dr. Sultane Room. Dr. Sultane Room is a historian and writer, and he is presently, just a minute, he holds a master's degree in general history from the University of Karachi and a PhD from the University of Peshawar, and he is presently the assistant professor of history at Government Jahanzeb College, Swat. Dr. Saab has to his credit the book Swat State 1915 to 1969, From Genesis to Merger, an analysis of political, administrative, socio-political and economic development with others in the pipeline. Our second guest is Tabassum Adnan. She is a founder of her NGO Khwaindo Jirga or Sisters Council, a women-only jirga, and they were awarded the 2015 Secretary of State's International Women of Courage Award. She herself was a victim of a child marriage, and she had to completely recreate her own life after she was divorced. Now she works on women's rights to give them a chance of improving their lives. Ahmed Fawad Saab is Urdu and Pashto poet. He was born in Shaga Martung, district Shangla, Swat, and with a master's in English literature from Karachi University, he presently teaches at Government Postgraduate College, Mata, Swat. He has to his credit 3 collections of Urdu poetry, and he has also translated the work of Dr. Sultane Room. And then we have Shireen Gul. Shireen Gul is a development practitioner, and she is a graduate from University College London in anthropology. Well, we all know that Swat was once the center of tourism in Pakistan and employed thousands of people in the hospitality industry. And Swat was also considered to be more tolerant and more liberal than many other parts of the country. Besides, there was more literacy, more education, and more prosperity. But in recent years, we saw that militancy and intolerance has taken roots in Swat. And women and girls were targeted in particular, whether it was Shabana, a dancer from Swat who was shot dead in early 2010, or my own hero, our brave girl Malala Yousafzai, who survived a deadly attack in 2012. And then we saw that brave young girl challenging those norms and challenging the intolerance and bigotry. And then we also saw women rising in Swat again. And this Khwaindo Jirga is also an initiative to reclaim that space for women.
And today we will be discussing that how effective it has been to achieve this goal. I think, Shireen, I'll start with you, since you have recently you have done a study on this Khwainda Jirga. And for people who are interested to read her study, we have set up a stall outside this room, and you can get a copy free of cost. Shireen, what inspired you to write about this subject, about this Khwainda Jirga, and do you really think that this initiative has actually contributed in the larger women's rights movement? Thank you so much, Zishan, and thank you, OUP, as well, for this opportunity. First of all, with the permission of the chair, I would like to go a little bilingual, if that's possible, just to keep it more interactive. You see, let me just start with a little bit of a background of, like you said, why we did this. I can't claim, the idea, sort of the conceptualizing just by myself, or sort of, doing it on my own. It is within a context of a project which is Awaaz, and just allow me to give like a brief background to that, which is it's basically 4 national level organizations which are working on 3 issues, or 3 components, as we call it in development lingo. And now I'll switch to Urdu. एक है जी औरतों की सियासी अमल में शिरकत. दूसरा काम जो वो करते हैं आवाज़ के तहत, वो है समाजी हम आहंगी. एंड जब हम समाजी हम आहंगी या सोशल कोहीजन की बात करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट प्रिएम्पशन या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन उसके साथ आता है. और तीसरी चीज़ फिर जिस पे काम की जाती है, वो बुनियादी ज़रूरतों तक रसाई. लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये कि ये सब जो है वो महरूम तबकात और ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए. सो इट्स वेरी विमेन ओरिएंटेड इन इट्स अप्रोच. तो ये 3 चीज़ें इस तरह से विमेन ओरिएंटेड हैं. और एक चौथा जुज़ भी है इस काम का, जो कि तहकीक के ऊपर है और कुछ एडवोकेसी के ऊपर है. तो वहाँ पे ज़ीशान ऐसे था कि हम लोग जब जा रहे थे ये काम करने के लिए, तो गिवन कि हम कॉन्फ्लिक्ट पे भी काम कर रहे हैं और हम ख़वातीन के सियासी अमल पे भी काम कर रहे हैं, तो हमें लगा कि ये कुछ ऐसी चीज़ होगी कि जिसके ज़रिए हम एक ग्रास रूट की आवाज़ को शायद बहुत बुलंदो बाला पहुंचा देंगे. हम थोड़ा सा इस तरह से जा रहे थे. बट once we got into the field, we actually realized that we have a lot to learn from what Tabassum and her group has achieved. And that is the tone that we have kept in the study. It is there we do acknowledge कि हम इनके काम को कुछ तफसील से, पहले कुछ अखबारों में आया, थोड़ी बहुत ही आपने ज़रूर देखी होगी, लेकिन उसको एक तफसील से हम ज़रूर लेके आए हैं. लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि तबस्सुम के यहाँ होने का मकसद भी ये है कि हमने जिस तरह इनसे सीखा कि आप पाकिस्तानी माशरे में, सवात का माशरा आपने बताया, एक पख्तून माशरा है, उसमें ख़वातीन किस तरह से अपनी जगह को क्लेम कर रही हैं, उसके बारे में जो हम सीख सकते हैं, वो एस्पेक्ट हमने बहुत ऑनेस्ट बात यह है कि हमने इनसे मिल के, इन ख़वातीन से बात करके जो सीखा, वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश इस छोटी सी स्टडी के अंदर है. तो जब हम इस स्टडी के अंदर आते हैं कि विमेंस राइट मूवमेंट लार्जर किस तरह से इससे फ़ायदा उठाती है, तो बिल्कुल इसको मद्देनज़र रखा गया. और इसलिए हमने 2-3 चीज़ें जिस पे ज़्यादा तवज्जो दी कि जी अगर हम देखें कि तबस्सुम और उनकी साथियों ने किया क्या. तबस्सुम और उनकी साथियों, वो एक्सपीरियंस ज़ाहिर है तबस्सुम मुझसे बहुत बहुत बेहतर बता सकेंगी. सवात में ये काम क्यों मुश्किल है करना, या क्या किस तरह से इसको किया जा सकता है, वो डॉक्टर साहब और अहमद साहब मुझसे बहुत बेहतर बता सकेंगे. लेकिन हमें ये लगा कि 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं जो शायद हम सारे लोग, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो अफराद हों, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, बोथ कैन लर्न फ्रॉम व्हाट वी हैव tried capturing as the experiences of the Sawat Women's Jirga. नेमली इन्होंने बहुत से दरवाजे खटखटाए, चाहे वो ट्रेडिशनल जिरगे हों, चाहे वो अमन के नाम पे बनाए हुए नॉन ट्रेडिशनल जिरगे हों, लेकिन बहरहाल वो जिरगे तमाम वर मेल जिरगाज, वो मर्दों के जिरगे थे. इन्होंने वो दरवाजे खटखटाए, इन्होंने स्टेट का दरवाज़ा भी खटखटाया, कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन कुछ मेन स्ट्रीमिंग हो ना पाई.
پھر انہوں نے اپنی شناخت کی طرف واپس رجحان کیا, جو کہ ایک پختون خواتین جو اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے اس کی طرف دوبارہ دھیان دیا. انہوں نے دیکھا کہ مسئلہ شاید اس چیز میں آ رہا ہے کہ پختون امیجن میں, اینڈ الاؤ می ٹو سے کہ پرابیبلی ان دی پاکستانی امیجنیشن a jirga doesn't go beyond male members, and that's where these women subverted. انہوں نے کہا جرگا خواتین کے لیے بھی ہے اور اتنا ہی حق ہمیں اس کانفلکٹ ریزولوشن کے انسٹیٹیوشن میں ہے جتنا مردوں کو حاصل ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ ایک اسٹریٹجی ہے اس وقت تک کے لیے جب تک مین اسٹریم نہیں ہو جاتے. انہوں نے اپنی شناخت خواتین ہیں تو انہوں نے کہا اچھا اب خواتین کی بھی کچھ طاقت ہے. اور وہ طاقت کیا تھی؟ وہ طاقت جہاں تک ہمیں نظر آئی, ہمیں یہ نظر آیا اس کے اندر کہ ان ایوری سوسائٹی ویمن گیٹ ٹوگیدر اینڈ ٹاک اباؤٹ دیئر پرابلمس. غم کو آپس میں بانٹنا پختون کلچر کا بھی, خواتین کا بھی ایک کلچر کا حصہ ہے. اس غم کی بات کرنا ہمارا بھی کلچر, میں خود بھی کیونکہ کے پی سے ہی تعلق رکھتی ہوں, ہمارے کلچر کے اندر بھی یہ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے اس اسپیس کو ایکسپینڈ کیا. They expanded the space for women discussing their issues and problems. And in today's Swat, and again allow me to say in today's Pakistan, just doing that is an incredible feat. اور ہم ابھی 1 minute کی silence, we've just observed a minute's silence for Sabine, who did the same perhaps in Karachi. And this woman, this brave woman is doing that in Swat. اب ایک طرف تو وہ اسپیس انہوں نے انکریز کی, دوسری طرف انہوں نے ان ایشوز کی ریزولوشن کی طرف بھی دھیان دیا, لیگل ایڈ کے ذریعے اور پریگمیٹک طریقے سے بھی. یہ بہت ہم عموماً یہ بات کرتے ہیں جرگوں کے متعلق کہ جی جرگے جو ہیں وہ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنس کے کئی دفعہ برعکس جاتے ہیں. they don't follow the law of the land. Now we can discuss till kingdom come if the law of the land respect women or not, but let's not get into that and just come to this کہ انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے یہ دیکھا کہ, and here again something for the women's right movement that you were talking about, انہوں نے یہ دیکھا کہ کہاں پہ ایک مسئلہ کلچرل انسٹیٹیوشن سے یعنی مردوں کے جرگے سے باہر جا ہی نہیں رہا. انہوں نے وہاں پہ بھی ریپرزنٹیشن دی, عورتوں کو آواز دی, اور انہوں نے جہاں پہ لیگل ایڈوائس کی ضرورت تھی وہ لیگل ایڈ بھی فراہم کی, اور باقاعدہ ایک لائر کی, ایک لیگل ایڈوائزر کی مدد سے فراہم کی, اور کورٹ بھی گئے اور وہاں پہ بھی پیرائی کی ان کیسز کی. اب اس میں یہ بات جب تبسم سے میری ہو رہی تھی کہ, یا ہم لوگ جب اس ریسرچ پہ, کیونکہ ہم نے بہت بیک اینڈ فورتھ کیا, یہ سارا کام لکھا ضرور میں نے ہوگا لیکن تبسم کا اس میں بہت 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 ہاتھ ہے. تو اس کے اندر ہم بات کر رہے تھے جو بہت سے لاز ہمارے آ رہے ہیں. فار انسٹنس کسٹمری پریکٹسز جو خواتین کے خلاف اکثر استعمال ہوتی ہیں, اس کے بارے میں جو آ رہے ہیں. کیا اگر خواندہ جرگہ کسی کورٹ آف لاء میں جاتا ہے تو کیا یہ قوانین کاغذ کے ٹکڑوں سے زیادہ بن سکیں گے؟ اس کا جواب غالباً ہم بھی ادھر بیٹھے ہوئے اس وقت نہیں دے سکتے, لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنس کو بھی اگنور نہیں کرنا, لیکن آپ اپنے کلچر سے, اپنے کانٹیکٹ سے باہر بھی نکل کے لڑائی ایک حد سے, وہ ایک کانسیپٹ اگین آ جاتا ہے کہ جو سبورژن فرام ود ان کرتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں شاید, کیونکہ ان کا افیکٹ زیادہ ہو جاتا ہے. لہٰذا تبسم وہ کر رہی ہیں, میں ایکسپیرینسز میں زیادہ نہیں جا رہی. انہوں نے ایسڈ برننگ پہ ہمارے ہاں لاء ہے, انہوں نے پریکٹیکلی ایسڈ برننگ کے وکٹمس کو ریلیف دلوایا ہے. سویرا کا لاء بن چکا ہے, انہوں نے پریکٹیکلی اس کے اگینسٹ ریلیف دلوایا ہے. ہر دفعہ کورٹ کچہری میں داخل نہیں دلوایا, کئی دفعہ مردوں کے جرگے میں جا کے دلوایا ہے, لیکن وہ جگہ بہرحال انہوں نے اپنے لیے کلیم کی ہے. میں یہاں پہ رکتی ہوں کیونکہ میں ایکسپیرینسز چاہوں گی کہ آپ تبسم سے خود سنیے. ذیشان, ہم آپ کے پاس دوبارہ بھی آئیں گے شیرین. لیٹس ہیئر فرام تبسم ناؤ. تبسم, آپ ذرا یہ باتیں جو کر رہی ہیں ان کو ذرا ویریفائی بھی کر دیں اور بتا دیں کہ کیا ہے یہ خواندہ جرگہ, اور تھوڑا سا ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا چیلنجز کیا رہے اس کو بناتے ہوئے یا ابھی جو اس کا کام ہے اس حوالے سے. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ بولنے کا موقع دیا. تھینکس اے لاٹ.
ایکچولی خواندہ جرگہ بنانے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ ہمیں ہمارے معاشرے میں، چاہے وہ پنچایت ہے، چاہے وہ ہمارے پختونوں کے معاشرے میں جرگہ، سوری میرے الفاظ تھوڑے ویک ہو سکتے ہیں کیونکہ میں پٹھان ہوں، پر اس لیے پڑھی کیونکہ ہمیں وہاں پر خواتین کو وہاں پر بیٹھنے کی ہمیں اجازت نہیں دی جاتی، ہماری نمائندگی وہاں پر نہیں ہوتی. سوری جی، یہ موبائل فون ذرا پلیز سائلنٹ کر لیں. جی، ہمیں وہاں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جاتی. حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض فیصلے جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہوتے ہیں. جیسے اگر کسی کو قتل کا کوئی فیصلہ حل کرنا ہوتا ہے یا صلح کرنی ہوتی ہے تو اس میں ہم سورا دیتے ہیں. سورا ونی، پنجابی میں، اردو میں اسے ونی کہتے ہیں، جبکہ پشتو میں اسے سورا کہتے ہیں. تو ہمارا استعمال وہاں پر بآسانی سے ہو جاتا ہے اور ہمیں وہاں پہ اجازت ہوتی ہے جرگے میں شامل ہونے کی. دوسری ایک ہماری روایت ہوتی ہے پنچایتوں میں، جرگوں میں، ننواتے جسے ہم کہتے ہیں، اس میں بھی ہم عورت کا استعمال بڑی آسانی سے کرتے ہیں اور وہاں پر بھی جو ہے ہمیں بڑی آسانی سے جگہ مل جاتی ہے. لیکن میرا سوال ان سے یہ تھا کہ اگر ان دو چیزوں میں، ان دو کاموں میں صلح کے لیے اگر آپ ہمارا استعمال کر سکتے ہو تو پھر آپ ہمیں اس جرگے میں بیٹھنے کیوں نہیں دیتے؟ تو مین ریزن یہ تھا کہ کچھ ایسے مسئلے مسائل میرے سامنے آئے کہ جو جرگوں کی وجہ سے بگڑ گئے تھے، اور زیادہ ڈیٹیل میں کافی ساری کیس سٹڈیز ہیں تو کافی ٹائم لگ جائے گا، لیکن میں ان شارٹ بتانا چاہوں گی کہ بہت ساری بچیوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ بچیاں اپنے سسرال سے روٹ کر آئی تھیں اور پھر انہی جرگوں کے تھرو جو ہے وہ گئی تھی اپنے سسرالیوں کے گھر اور وہاں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو میرے پوچھنے پر، ان سے سوال کرنے پر کہ کیا آپ نے ان جرگوں سے دوبارہ پوچھا کہ اگر میری بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تو آپ کی ذمہ داری سے گئی تھی، تو کیا انہوں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا دوبارہ؟ تو ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم تو خواتین ہیں، ہم تو بول ہی نہیں سکتے، یہ تو مردوں کے معاملے ہیں، اور بس وہ لے گئی. تو میں نے کہا کہ آپ خوش تھیں ان کو لے کر جانے میں وہاں پہ، یا پھر آپ سورا دینے پر خوش ہیں، راضی ہیں؟ تو ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ نہیں، ہم راضی نہیں ہیں، کیونکہ اگر سورا میں بھی ہماری بیٹی دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک عمر بھر کی غلامی اس کے ہم گلے میں ڈال دیتے ہیں. کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کی بچی عمر بھر کی غلام رہے کسی کی بھی، لیکن کیا کریں کہ مجبوری ہے. میل جرگہ جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ سب سے پہلے ہم نے جب جرگہ شروع کیا تو ایک ایسڈ تھروئنگ کیس میرے پاس آیا تھا، جس کے لیے ہم نے میل جرگے کو اپروچ کیا، ان سے بات کی، ان سے مدد مانگنے کی کوشش کی کہ شاید ان کا کوئی مسئلہ حل ہو. بچی کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، اللہ بخشے، وہ دنیا میں نہیں رہی، لیکن یہ کہ اس کا کیس چل رہا ہے بچی کا عدالت میں. تو میں نے ان سے بات کی کہ آپ نے میل جرگوں کو دوبارہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس لیے نہیں کی کیونکہ ہمیں اجازت ہی نہیں ہے ان سے بات کرنے کی، اور اگر ہم پوچھتے بھی ہیں کہ اب تو ہماری بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آپ لوگ اسے لے کر گئے تھے، کیوں لے کر گئے تھے؟ تو وہ صاف صاف ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ اچھا آپ لوگ ہم سے دشمنی مول لینا چاہ رہے ہو، کہ آپ چاہتے ہو کہ ہم آپ سے کھل کر سامنے آ کر پورا محلہ آپ سے لڑائی کرے، آپ سے جھگڑا کرے، مشران ہم بڑوں کو کہتے ہیں پشتوں میں، کیا وہ آپ سے لڑائی جھگڑا کریں؟ تو ظاہری سی بات ہے، ایک حیرانی کی بات ہوتی ہے یہ. پھر ہم نے ایک میل جرگے کو اپروچ کیا، جس کی انہوں نے اس وقت تو ہمیں بڑا دلاسا دیا، بڑی بڑی باتیں کی کہ ہاں ہم یہ کریں گے، ہم انصاف دلانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کا رزلٹ ہمیں بالکل نیگیٹو ملا، ہمیں وہاں سے کچھ نہیں ملا. اس کے بعد پھر ہم نے یہ کیا کہ میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ ہم اپنی خواتین ہی ایسا ایک گروپ بنا لیں کہ جس میں ہم اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کریں، کہ جس میں ہماری بچیوں کو جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہم وہ ڈسکس کریں، جو ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں ہم وہ ڈسکس کریں اور اس پر کام کرنے کی کوشش کریں، یا پھر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اپنے لیجسلیٹر سے اس حوالے سے بات کریں. لیکن شروع میں ہم نے بڑے چھوٹے سے پیمانے سے شروع کیا، جس میں ہارڈلی 6-7 عورتیں ہوتی ہوں گی اس وقت. ہم سب اکٹھی ہو گئیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کھلے عام ایک اعلان کر دیا، میڈیا پر ایک رپورٹ دے دی کہ اب خواتین کا اپنا ایک جرگہ ہے، اور یہ کوئی ایسا روایتی جرگہ نہیں ہے کہ جس طرح کے ہمارے پختون کرتے ہیں کہ ایک تخت شاہی پر بیٹھ کر کسی کی بھی زندگی کا فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ اس میں بالکل جہاں پر ہمیں
قانون کی ضرورت ہوگی ہوم ڈپارٹمنٹ سے کہیں سے بھی، ہم تمام اداروں کو جو ہے اس میں شامل کریں گے. اور الحمدللہ اس وقت بھی ہمارے لیگل ایڈوائزرز بھی ہیں، ہماری پولیس سے بھی لنکس ہیں، پولیس کے ساتھ بھی لنکس ہیں، ہماری باقاعدہ سے عدالتوں میں بھی ہم جاتی رہتی ہیں، ان سے بات، وہاں کے جو پی پی ہیں پبلک پروسیکیوٹر، ان سے بھی ہماری لنک رہتی ہے، اور کافی سارے کیسز جو ہیں ہم اس طرح سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. شکریہ تبسم. ہم مزید بات بھی کریں گے آپ سے. ڈاکٹر سلطان روم صاحب, ہاؤ ڈو یو سی دی ایمرجنس آف دس جرگا, اور ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہ جرگا ہے, کیا یہ واقعی کارآمد ثابت ہوگا ٹو ریکلیم دیٹ اسپیس فار ویمن ان سوات؟ بنیادی طور پر تو پہلی بات یہ ہے کہ جرگا کو مس ریپرزینٹ یا مس پریزنٹ کیا جاتا ہے اس قسم کی فورم میں اور میڈیا میں بھی. مطلب مثال کے کہا گیا کہ یہ شاہی جرگا نہیں ہے. جرگا جو ہوتا ہے وہ کسی بھی دنیا میں اگر وہ جرگا ہے تو وہ شاہی نہیں ہوتا. جرگا میں جو پختون روایتی جرگا ہے وہ ایک پرماننٹ باڈی بھی نہیں ہوتی, اس کا کوئی صدر بھی نہیں, اس کا کوئی سیکرٹری بھی نہیں ہوتا, اس کا کوئی پریزیڈنٹ بھی نہیں ہوتا. وہ ایک راؤنڈ ٹیبل ہوتی ہے, اس میں نیگوسیشن ہوتی ہے, وہ کیس ٹو کیس کی بنیاد پر اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے. تو جرگا کے حوالے سے مسکنسیپشن میڈیا میں اس طرح کے پروگراموں میں چونکہ ہم تو آتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, یہ بہت زیادہ ہے. اس طرح نہیں ہے جرگا. کوئی دیکھنا چاہے تو میری اس کتاب میں باہر بھی پڑھی ہوئی ہے, لیکن میرا دوسرا کتاب ہے دی نارتھ ایسٹ فرنٹیئر خیبر پختونخوا ایسیز آن ہسٹری, وہ نیچے سٹال پہ پڑھی ہوئی ہے, 2013 میں شائع ہو چکے ہے. اس میں تیسرا جو باب ہے پختون کوڈ آف لائف, اس حوالے سے اس میں کافی وضاحت موجود ہے کہ جرگا کیا ہوتا ہے, سورا کیا ہوتا ہے, اس کو کس طرح مس ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. تو جو کوئی تفصیل پڑھنا چاہے, اتنا وقت نہیں, اس کتاب میں جو نیچے یو پی کے سٹال پہ پڑھا ہوا ہے, اوپر تو نہیں لائے, لیکن اس میں نے تفصیل سی لکھا ہوا ہے کہ جرگا کیا ہوتا ہے, سورا کیا ہوتا ہے. واقع ایسا ہی ہے. اب میں آتا ہوں ذرا دوسری بات پہ. مثال کے طور پر یہ بات ہوئی کہ سورا میں لڑکی سے زیادتی ہوتی ہے, تو کیا کسی نے یہ ابھی تک بولا کہ جس لڑکی کو وہ لڑکی نکاح میں دی جاتی ہے, کسی نے اس سے پوچھا ہے کہ آپ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کبھی بھی نہیں. تو ہم ایک سائڈ کو لیتے ہیں, دوسرے کو نہیں لیتے. اگر لڑکی کے ساتھ زیادتی ہے, دوسرا اس کی نکاح کا یا کسی کو دینے کا فیصلہ کرتا ہے, تو لڑکی سے بھی کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ اس لڑکی سے سورا میں شادی کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. اور یہ صرف اس کیس میں نہیں, پختون معاشرے میں ارینج میرجز ہوتے ہیں ساری, خواہ سورا کے ہو یا سورا کے نہیں ہو. روایتی معاشرے میں والدین ہی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ لڑکی بیٹے کے لیے اور بیٹے کے لیے کہاں پر رشتہ کیا جائے. اگرچہ دوسرے طریقوں سے تو ان سے پوچھا جاتا ہے, ان کی رائے معلوم کی جاتے ہیں, لیکن آخر فیصلہ ان کو کرنا ہوتا ہے. تو یہ لڑکوں کے لیے بھی ہے اور لڑکیوں کے لیے بھی, یہ مسکنسیپشن کو کچھ ختم کرنا ہوگا. تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اچھا, میں اگر ڈاکٹر صاحب اسی میں ایک سوال کا اضافہ کر دوں. آپ نے کہا کہ جرگے اور سورا کے حوالے سے, مطلب کہ جرگے کی ایسنس کو جو ہے وہ مس ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, تو وہ تو درست بات ہو سکتی ہے کہ شاید جرگے کا جو کانسیپٹ ہے اس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے. لیکن جو بات ابھی تبسم اور شیرین کر رہی تھی کہ اس میں جو عورتوں کی ریپرزنٹیشن ہے یا عورتوں کے مسئلوں کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے, اس پہ کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ؟ ہاں, میں تو اس کی طرف آ رہا تھا, لیکن دوسری بات بھی پہلے ان سے کرنی ہے نا. آپ اس کو تو نہیں لے سکتے, پورے آپ کو معاشرے کو سمجھنا ہوگا, اس کے بعد آپ کو مطلب کچھ نتیجے پر پہنچنا ہوگی. آپ نے جب معاشرے کو خود ہی تقسیم کیا عورت اور مرد میں, تو بات ہی آپ نے ختم کر دی. کیا اس جرگوں میں ایک عام مرد کی بھی کوئی نمائندگی ہے غریب مرد کی؟
معاشرے کے ایک عام مرد کی یا نہیں. اگر آپ اس کو اس طرح مطلب کہ معاشرے کو ڈیوائڈ کریں پھر بات نہیں بنے گی. کیا یہ وہ مرد جو ہے سب مردوں کی وہاں پہ نمائندگی ہے, سب کی بات سنی جاتی ہے, سب ریپرزینٹ کرتے ہیں معاشرے کے سب سیگمنٹ جو ہے مردوں کے نہیں, پھر اس طرح تو نہیں ہوتا. میں اس لیے میں نے کہا یہ کیس ٹو کیس بیس کرتا ہے. جرگے کی کمپوزیشن کس حوالے سے بات ہوتی ہے, سیاسی معاملہ ہے, گھریلو معاملہ ہے, کوئی کمیونل معاملہ ہے, اس حوالے سے مطلب یہ پرماننٹ, اس لیے یہ کوئی پرماننٹ باڈی ہے ہی نہیں. ظاہر بات ہے لوگوں نے جرگوں کے نام سے بنایا ہوگا, لیکن یہ خیندو جرگہ بھی اگر جرگہ ہے تو یہ جرگہ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ جرگے کے معیار پر یہ پورا ہی نہیں اترتا. اس کی کوئی سربراہ ہے. اب یہ ایک این جی او بن گئی ہے, میرے معلومات جو میں نے پرسوں حاصل کی کہ یہ رجسٹرڈ بھی ہو چکے تھے. جرگہ کیسے بنا؟ یہ تو این جی او بن گئی, جرگہ نہیں رہا. اس کی پرماننٹ ممبرز ہے, اس کی ایک باڈی ہے, اس کی بائی لاز بنے گی تو جرگہ کس طرح ہم اس کو مان سکتے ہیں نا. تو مطلب کہ یہ ہے کہ چیزوں کو پراپر پرسپیکٹو یا کانٹیکس میں دیکھنا پڑتا ہے. جہاں تک بات ہوئی خواتین کی سواد میں یا پختون معاشرے کے حقوق میں, تو بات وہی ہے کہ پورے پختون معاشرے میں نہیں, پورے پاکستان میں, پنجاب میں دیکھیں, سندھ میں دیکھیں, بلوچستان میں دیکھیں, ایون ہندوستان میں دیکھیں کہ عام جو دیہاتی علاقے وہاں پہ کیا پوزیشن ہے. پختون معاشرہ تو ان سے ہزار درجہ بہتر ہے میرے انالیسس کے مطابق اور میرے معلومات کے مطابق. تو ہم آتے ہیں سوات اور اس جرگہ کی طرف. جہاں تک مطلب کہ سوات کا تعلق ہے تو سوات کے حالات کا ذکر ہوا, طالبان یا ملیٹنٹ کا, تو ان کو کیوں یہ سپیس دے دی گئی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر طالبان تھے وہ ظالم تھے تو دوبارہ سوال یہ ہے, اسپیشل مینشن کیا گیا کہ عورتوں اور بچوں سے انہوں نے زیادتی کی, کیا مردوں کو انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا؟ پورا حساب لگا دیا جائے, مرد زیادہ قتل کیے گئے ہیں عورتوں اور بچوں کے مقابلے میں, ان کو کیوں نہیں؟ بچیوں کے اسکولوں کا تو ذکر ہوتا ہے لیکن لڑکوں کے تعلیمی ادارے اور کالجز ان سے زیادہ تباہ ہوئے ہیں, ان کا تو کوئی ذکر نہیں کرتا. مطلب اس کے میں آتا ہوں سفر ہو رہے ہیں حالات کے, مرد بھی عورت بھی, بچیاں بھی اور بچے بھی. طالبان کا تو ذکر ہو رہا ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ آج, شاید کوئی کہ میں طالبان کی وکالت کروں, لیکن آج تک خوزہ خیل گرلز کالج, کانجو ٹاؤن شپ کا گرلز کالج, وہ فوج آج تک فوج کی تحویل میں ہے. بچیوں کو کسی اور جگہ پہ کرایہ کی بلڈنگ میں اور ایک دارالعلوم پہ قبضہ کو وہاں پہ پڑھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے. کیا کسی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی بچیوں کے لیے؟ کیوں ان کے کالجز پر فوج نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ اگر ہم خواتین کی تعلیم کی بات کرتے ہیں کہ طالبان ظالم تھے تو کیا یہ ظالم نہیں؟ تو طالبان کو کسی نے دیا سپیس, کسی نے ان کو پروموٹ کیا. 2 مہینے میں آپریشن میں ان کا خاتمہ اس صورتحال میں ہو سکتا تھا کہ دیر اور بنیر تک ان کا تھا, تو سواد میں 18 مہینے آپریشن چلتا رہا, اس میں کیا ان کا خاتمہ نہیں ہو پا رہا تھا؟ ٹھیک ہے, تھینک یو. جی میرا خیال ہے کہ جہاں تک چلیے اس پہ بات ابھی کرتے ہیں کہ وہ لڑکوں کی بھی جہاں بات ہے کہ ان کا تعلیم کا حق ان سے چھینا جا رہا ہے, تو وہ 6 سیشنز اور بھی ہو رہے ہیں. ادھر ہم نے ذرا عورتوں کے بارے میں بات کرنی تھی, اس لیے شاید آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ خواتین یا عورتوں کے بارے میں زیادہ بات ہو رہی ہے. ایسی نہیں ہے, مجھے پتا ہے کہ خواتین کے بارے, لیکن آڈینس کو آپ غلط فہمی میں ڈال رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ یا بچوں کے تعلیمی اداروں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. یہ اب مس کنسیپشن یا پرسیپشن پھیلا رہے ہیں. اب مطلب ہے جس طرح صرف اس پروگرام میں نہیں, اس طرح کے جتنے پروگرام میں میں بیٹھا ہوں میڈیا میں بھی, تو یہ مس کنسیپشن یا مس پرسیپشن کریٹ کرے کہ مردوں کو کچھ نہیں ہوا, مردوں کے تعلیمی. پھر آپ مطلب اسٹوڈنٹس کی تعداد کے لحاظ سے اگر دیکھ لیں تو بوائز اسکولز میں تعداد زیادہ ہوتے ہیں, اس حوالے سے بوائز اسٹوڈنٹ زیادہ سفر ہوئے ہیں لڑکیوں کے مقابلے میں. تو میں مسکنسیپشن, یا مجھے معلوم ہے کہ یہ عورتوں کے بارے میں ہے لیکن یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. جی بہت شکریہ. احمد فواد صاحب, آپ اس کے بارے میں آپ کی رائے, اور آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ کوئی اپنی نظم بھی سنا سکیں ہمیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں
اچھا، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب کا بھی جو سننے کے لیے آئے ہیں، اور تھوڑا سا میں اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میری معلومات صرف سوات کے بارے میں نہیں بلکہ اس پورے خطے کے بارے میں کافی ہیں، جسے پاکستان کہتے ہیں. اس لیے کہ میری ساری ایجوکیشن جو ہے وہ کراچی کی، تقریباً 20 سال میں وہاں رہا بچپن سے. ماسٹرز جو ہے وہ میں نے کراچی یونیورسٹی سے کیا، اور اردو جو ہے وہ میرے لیے تقریباً مدر ٹنگ ہے. اردو ہی میں زیادہ لکھتا ہوں. میری 3 کتابیں چھپ چکی ہیں. پہلی کتاب میری تھی یہ کوئی کتاب نہیں، 1991 میں چھپی وہ. دوسری تھی دل ورق ورق تیرا، اور تیسری میری کتاب ہے ایک جانب چاندنی. پھر گزشتہ 27-28 سال سے I am teaching at college level. I had done my masters in English literature from Karachi University. So I am not ignorant nor disinformed. But believe me, when I came here for the first time, I have heard about this women's Jargah of Swat. Although I was living there, throughout these last 27 years, I had never left it, and this whole ordeal, and it is still continuing in a way. We have experienced it, and still we are experiencing, and I have been writing about it, and I have a very long poem written about it, and it was published on bbc.com for the first time. Its title is Swat Zakhmon Se Nidhal. But believe me that this topic is a very sensitive topic, but this is not only limited to Swat, only limited to Pashtun culture. I do read newspapers daily. More news items about women's exploitation, they are coming from Punjab. More heinous crimes, they are occurring there, even from Sindh, Balochistan. So why should I face this blame that it is done only in Swat? So anyway, Jirga, Dr. Saab, he is a very good writer and a very serious one. He is not a poet, he is a serious research scholar, and he has written about Jirga extensively in both of his books. The first book I had the opportunity to translate it into Urdu for the common readers. So he has discussed it there. And I myself, I do belong to a very far-flung area. And I know what is Jirga. Jirga still, it is a very powerful, a very effective institution over there. Through this, we solve many problems. And actually, it is a kind of self-rule on a smaller scale. And believe me, it is still very powerful. Many problems, and every village, they are being solved through it.
And actually people know that if they will go to court, they will prolong actually their suffering. So normally people, they do try to use this forum, and it is used. And the suffering that women folk face is common. It's universal rather. Shapes are different, but it is there. But just I was thinking, But sir, is it justified if it is common across the provinces? or it across is the not cultures? justified. But the most beautiful and the most touching word in every language, can you tell me what is that? Do come. Mother. Ma. More. And this is a great honor actually. Everyone feels it. When you say mother, so everyone melts. In the West too, although the family system is not that strong, but still this word, it is it has the magic. So Dr. Saab was right in saying that don't target and don't say things that are not there. The ground reality is quite different, is quite distant. People are used and abused. And in many ways actually we know the culprits. They are not that mysterious, unknown, but it is difficult to mention them. Thank you very much. अभी सवाल जवाब एक सवाल और था, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है हम सवाल जवाब की तरफ आते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे पता है सवाल होने हैं, इसलिए तबस्सुम आपसे पहले मैं एक सवाल पूछ लूं कि अभी बात हुई कि ये एनजीओ रजिस्ट्रेशन, इसमें ज़रा आप थोड़ी सी अगर बात कर दें और फिर हम जो है ज़रा मुख्तसरन 1-2 मिनट में, ताकि फिर हम कुछ सवालात ले सकें. जी मैं सवालों पर आऊँगा, मैंने आपका हाथ देख लिया. जी मैं सवालों पर आता हूँ फिर. जी मैं आप नहीं भी पूछते तो मैं भी इसी हवाले से बात करने वाली थी. देखिए ये एनजीओ नहीं है, और अगर हमने इसे रजिस्टर किया भी है तो हमने इसीलिए किया है कि वो भी हमने मर्दों के ही वजह से किया है, क्योंकि कुछ मर्दों की ही ऑर्गेनाइजेशंस ये क्लेम करती हैं कि ख्वांदो जिरगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कंपोनेंट है और ये हमारी ही बनाई हुई एक चीज़ है, हमारा ही बनाया हुआ एक जिरगा है. उनको इस बात को लेकर फ़ख्र महसूस होता है, जबकि हमने साफ कह दिया कि नहीं, ये सवात की औरतों की का प्लेटफॉर्म है, सवात की औरतों के लिए बना हुआ है. तो हम एज ए एनजीओ इसको यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ हमने इसकी सिक्योरिटी के लिए आप कह सकते हैं कि इसको रजिस्टर किया हुआ है. हालांकि इसमें ये नहीं है कि इसका कोई, ज़ाहिर सी बात है बोर्ड मेंबर और इसका ये तो होगा, लेकिन इसमें हर किस्म के लोग शामिल है, हर किस्म की ख़वातीन शामिल है, हर किस्म की इसमें मर्द हजरात शामिल है, हर किस्म के लोग इसमें शामिल है. ऐसी कोई बात नहीं है कि ये एक एनजीओ है. दूसरा स्वरा के हवाले से मैं ये स्वरा के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि हम लड़की को तो दे देते हैं, ठीक है, हम लड़की की मुसीबत को समझ सकते हैं कि उसे तकलीफ़ हो रही है कि वो ज़िंदगी भर वो एक ग़ुलामों की ज़िंदगी बसर कर रही है, लेकिन क्या हम उस लड़के से पूछते हैं, हम उसके दिल जानने की कोशिश करते हैं दिल की कि क्या वो खुश है इस बात से कि नहीं. मर्द के पास ताकत है कि वो दूसरी शादी करे, लेकिन औरत के पास ताकत नहीं है कि वो दूसरी शादी करे. थैंक यू जी. 3 इधर से और 1 इधर से सवाल है. जी आप पहले माइक से. जस्ट लाइक टू मेक एन अनाउंसमेंट, आप अपना सवाल मुख्तसर रखिएगा, किसी स्टेटमेंट से गुरेज कीजिएगा. शुक्रिया. नहीं, और स्टेटमेंट देंगे तो हम बता देंगे कि कौन से सवाल का जवाब देना है और कौन से का नहीं देना. Okay, this is
My question is towards Madam Tabassum. آپ اردو میں پوچھے تو زیادہ بہتر. Okay. Madam, آپ فیمیل رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. جی. تو بینگ فیمیل رائٹ ایکٹیوسٹ آپ سوارا کے کسٹم کے ساتھ ایگری کرتی ہیں؟ جی نہیں. I think she has, وہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ نہیں کرتی ہیں. And same question is towards sir as well. ہاں ٹھیک ہے, وہ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. جی میں صرف دو باتیں پوچھنا جاننا چاہ رہی ہوں. میرا نام نزہت شیری ہے, ہوم نیٹ پاکستان سے آئی ہوں یہاں پہ. کہ جو جرگے کا ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اگر عورتیں سوات کی جرگے میں شامل ہیں تو وہ صرف وہ عورت ہے تو وہ عورت کے ہی ایشو ڈسکس کرے. ہم نے دیکھا سندھ میں بھی بڑے بڑے لوگ, پڑھے لکھے لوگ وہاں بیٹھتے ہیں, اور پھر جوڈیشری سسٹم کا ہمارا کیا ضرورت ہے؟ پھر ہم سارے ملک میں یہ جرگئی نافذ کر دیں سسٹم. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کے مسئلے نہیں ہیں, ہم دوسرے مسئلے, بھائی ہر گھر میں چاہے وہ جائیداد کا مسئلہ ہو, چاہے وہ صحت کا مسئلہ ہو, چاہے وہ روزگار کا مسئلہ ہو, یا آپس میں ناچاقی کا مسئلہ ہو, سب میں تو گھر میں عورت موجود ہوتی ہے نا. تو پھر کیوں نہیں آپ اس کو بٹھاتے ہیں؟ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جرگا جو سندھ میں جرگا ہو رہا ہے اس میں تمام با اثر اس علاقے کی شخصیات بیٹھ جاتی ہیں, اور ایک غریب آدمی کا داد رسی ہوتی ہی نہیں ہے, وہ اپنی ثواب دید پہ اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ. تو ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگر آپ سوارا اور عورتوں کی ریپرزنٹیشن ان جرگا. پہلے بات یہ کہ اگر یہ رجسٹرڈ ہوا تو یہ جرگا ہی نہیں رہا. جرگا رجسٹرڈ کبھی بھی نہیں ہوتا, خواہ وہ مردوں کے کلیم کو ڈس اون کرنے کی خاطر ہو یا کسی اور کی خاطر. جو چیز رجسٹر ہو گئی وہ ایک تنظیم بن گئی. ظاہر بات ہے جرگا کے بھی رجسٹر نہیں ہوتا پاتا. رجسٹر ہونے کے بعد یہ جرگا نہیں رہتا. جہاں تک سورا کی کوشچن کا تعلق ہے تو اسی ایگری یا نہیں ایگری کرنا, یہ سمپل اس طرح نہیں ہوتا کہ سورا, پہلے میں نے کہا سورا کے بارے میں مسکنسیپشن ہے کہ لڑکی کو دی جاتی ہے, اس طرح نہیں ہوتا. آپ پڑھ لیں میرے کتاب کو ڈیٹیل, اگر آپ پڑھنا چاہیے تو نارتھ ایسٹ فرنٹیئر خیبر پختونخوا پہ اس حوالے سے کافی ڈیٹیل موجود ہے. تو اگر پراپر طریقے سے اس طرح نہیں مطلب سورا اس طرح, اگر آپ کو ہنسنا ہے جواب سننا نہیں تو پھر آپ ہنستے جائیے باہر نکل کے. اگر آپ نے سوال کیا ہے جواب سننا ہے تو پھر سنجیدہ ہو کر سنیں. پختون معاشرے میں شادی خواہ وہ سورا جسے کہتے ہیں وہ یا نارمل, میں نے بھی پہلے بتا دیا, وہ والدین کی مرضی سے ہوتی ہے. ماں باپ بہنیں وہ لڑکے کو بھی نہیں اور لڑکی کو بھی نہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے اپنے طور پر, لیکن فائنل فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کو, والدین کو, جو بڑے ہوتے ہیں ان کو کرنا ہوتا ہے. اور اس حوالے سے بھی سورا کے حوالے سے جسے سورا کہا جاتا ہے, یہ سورا نہیں, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی ڈسپیوٹ جو ہے خاص کر قتل کے حوالے سے, اس میں جب صلح ہو جاتی ہے تو اس صلح کو مزید مستحکم کرنے کے خاطر, تاکہ آئندہ کے لیے دوبارہ دشمنی پھوٹ نہ پڑے, اس کو مزید مستحکم کرنے کی خاطر رشتہ کیا جاتا ہے. جی. اور اس رشتہ اس لیے کہ پشتون معاشرے میں رشتہ جو ہے ایک ہوتا ہے خونی رشتہ, بعض حوالوں سے خونی رشتے سے زیادہ وہ رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور اس کے زیادہ خیال رکھی جاتی ہے. جی تھینک یو. تو اس حوالے سے مطلب کہ ہے پراپر طریقہ اگر ہو تو پھر وہ سورا نہیں, عام جو ہے شادی کی وہ ٹھیک ہے. اگر اس سے ماورا اگر کوئی اور بات ہے تو اور مطلب کہ اس سے میں ایگری نہیں کرتا. جہاں تک دوسرا سوال یہ تھا کہ مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہے عورت کو نہیں, اس لیے یہ تو وہاں میرے خیال میں سنجیدہ جواب ہی نہیں. مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہے, لیکن پشتون معاشرے میں دوسری شادی تب کی جاتی ہے جب پہلی بیوی سے بات نہ بنے. نہیں جی آئی ایم سوری, ایسے نہیں, تھوڑا سا ایک منٹ جی آپ کو ڈاکٹر صاحب. جی اگر آپ ایسے کرنی ہے کانورسیشن تو پھر میں اٹھ جاتا ہوں. جی جی 2 سوال ہم لیں گے بس,
نہیں میرا جواب تو نہیں مکمل جی ہوا نا. ڈاکٹر صاحب دوسری شادی والا سوال نہیں جواب تھا. ہونا میرا مکمل نہیں ہوا, وضاحت تو نہیں ہوئی نا. اچھا بعد میں دوبارہ کر دیتا ہوں, 5 منٹ ہے. ہیلو یار ڈاکٹر صاحب نے میرا خیال جواب دے دیا, اگر آپ نے بھی انہی کے بیاف پہ دینا ہے تو پھر بعد میں دے دیجیے گا. ایک منٹ. اچھا جی جی ایک منٹ. پہلی بات تو جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی یار سنیں دوسروں کو بھی سنیں نا تو آپ کا نمبر آ جائے گا نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سورا جس کو آپ جو بھی کہتے ہیں مطلب ٹو باٹر اے ہیومن بینگ particularly woman in whatever manifestation that is a condemnable act. آپ ان کو سورا کہیں, آپ ان کو جو کہیں, یہ ایک condemnable act ہے. پختونوں کی جو روایات ہے یا سیاست ہے اس میں بھی میں آپ کو صرف ایک ریسنٹ ریفرنس دیتا ہوں. پچھلی 12 تاریخ کو ایک جلسہ ہو رہا تھا اور ایک پختون نیشنلسٹ لیڈر محمود خانہ چکزئی وہ ان کا ایک ریمارکس دے کہ اگر ایک پختون پلیز آپ نے اگر آپ سنیں کہ ایک پختون پہلے مونچو کو تاؤ دے کر دشمنی کرتے ہیں اور پھر اگر دشمنی ایک خاتون کی سر پر مطلب ختم کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی بےغیرتی ہے. تو وہ دوسری بات جرگہ کے یہ دونوں میرے بہت محترم اساتذہ بیٹھے ہوئے, میرا تعلق خود بھی سوات سے. ایک تو جرگے کے جہاں پہ یہ خویندو جرگہ ہے سوات میں ایک جو اس کی سوسائٹی ہے آپ اس کو دیکھیں کہ ایک ٹالرنس ہے کہ جب یہ بن گئی تو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا, نہ کوئی اس کے خلاف جلوس نکلے, تبسم جاتے ہیں. ایک دو جگہوں پر میں نے خود دیکھے ہیں, میں اس کے ساتھ تھا. ایک ایکسیپٹنس ہے, آپ ان کو نام جو بھی دیں, نام میں کیا ہے, دیٹ از جسٹ اے نامنکلیچر. اس نے جرگے کا نام دیا, شاید ان کو پسند ہو, لیکن دیٹ از اے میٹر آف اسپیس فار وومن. اور وہ ایک اسپیس کریٹ وہ بھی رہی ہے اور یاری گین کر رہی ہے. اور اس کے لیے پھر آپ لوگوں کو سوات کی اوریجنل سوسائٹی میں جانا پڑتا ہے, کیونکہ کہ ہم لوگ اس پر دوسری اس میں بات ہو رہی تھی, ریاست پاکستان نے ہمیں اتنا اگنورینٹ کیا کہ ہمیں مسلمان ہونے کے نام پر ہمیں عربی بنا دیا. یہ ہمارے اپنا کلچر نہیں تھے, ہمارے اپنے کلچر میں جائے. اچھا ٹائم کافی ہو گیا, بہت ٹائم ہو گیا. 2 منٹس بھائی بات نہیں ہے. آپ نے مسکنسیپشن نہیں کیا. جرگہ جو ہے جرگہ ایک ٹرائبل سوسائٹی کے ایک ایلیمنٹ تھا. اب اگر ٹرائبل سوسائٹی نہیں ہے تو اس کے حکم پوزیشن نہیں رہے, کیونکہ اب یہاں پہ اسٹیٹ بھی ہے, ریاست بھی ہے, نان اسٹیٹ ایکٹر بھی ہے, تو اس میں سوسائٹی جو ہے وہ بہت زیادہ تور مروڑ کر پیش کیے جاتے ہیں. دوسرے سوات میں سیگریگیٹڈ تھا لیکن خواتین کے لیے اسپیس تھا. جو ہماری ٹرائبل سوسائٹی تھی خواتین اپنے الگ عیدیں مناتی تھی. میرے گاؤں کا خواتین کا عید سب سے بڑا مشہور تھا, پوری گاؤں اور ارد گرد کی خواتین جمع ہو کر عید مناتی تھی. یہ ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ ہے, یہ فواد صاحب کو بھی پتہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اس خواتین کی اسپیس کے لیے ہم ناشنا ہے. جو اسپیس ختم کیا ہے یہ اس پیروکل ریاست نے جو عربائزیشن ہم پر امپوز کر رہی ہے اس نے ختم کیا ہے. 80 کی بات سوات میں خواتین کی جو ایون سیگریگیٹڈ تھا, میں نہیں کہتا سیگریگیٹڈ اسپیسز تھی, لیکن یہ ریاست پاکستان نے ختم کی. سوات ریاست میں بھی تھا, ہماری سوسائٹی میں بھی پہلے تھا. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی ایک بس آخری سوال ہم لیں گے. جی ان کو پہلے دے مائک, ان کو دے مائک, انہوں نے بہت دیر سے ہاتھ کھڑا کیا ہوا. سوال کریں گے آپ صرف. جی ہیلو میرا نام ابراہم مراد ہے. ریسرچر ایٹ ایف سی کالج اور آئی ٹی یونیورسٹی لاہور کے اندر. میڈم ایک سیکنڈ پلیز. ایٹ آئی ٹی یونیورسٹی لاہور. لیٹ می سے فرام دا فرسٹ کو میں پنجابی ہوں اور آف کورس یہ میرے لیے بڑا انسائٹفل ایکسپیرینس رہا ہے کہ 2 ڈفرینٹ گروپ کے لوگ ہیں جو آف کورس سوات سے ہی ہیں اور پرسپیکٹیوز پریزنٹ کر رہے ہیں جو ڈفرینٹ ہیں. یہ میرے لیے بہت ایجوکیشنل ایکسپیرینس ہے. آئی تھنک آئی وڈ سے کہ یہ آف کورس اس فورم کا وہ پرپس یہ نہیں ہے کہ جی اختلاف ہوئے اور سارا. سوال کریں پلیز, اگر My question is
my question is سوال کریں کہ سوال. اب جیسے بھی ہو گیا as being representatives for the Jirga community, جو چیزیں یا انسیڈنٹس جو سالو نہیں کر پائی جرگا, جس کی وجہ سے یہ ایک اور چیز ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اس کو سالو کرنے کے لیے کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں جرگا کے اندر کہ یہ چیزیں جو انسیڈنٹس ہیں اٹ سیلف وہ نہ ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو جی, بہت شکریہ. جی آپ کیا کہیں گے؟ سوال ان سے ہوا ہے, سوال ان سے ہوا ہے, ہاں تو وہ جواب دیتے ہیں. نہیں جی بس جی بس سوال جواب ختم. ہم ڈاکٹر سلطان روم سے ابھی جی حق بعد میں ایکسرسائز کریں آپ. جی آپ جواب دیں. اس کی ضرورت, اس کا جواب میں دوں, اس کی ضرورت پیش ہے یا میں پہلا جو میرا جواب ادھورا رہ گیا تھا میں اس کو آگے جاری رکھوں؟ کیا میں کیا کروں؟ پہلے جواب جو ادھورا, 2 منٹ ہے ہمارے پاس, اس میں اگر آپ ہاں تو میں ایک بات اس حوالے سے تھوڑی سی اس بہن کی صورت میں ملے کہ جو ہے اگر لڑکی کو بحیثیت ایک ڈیل کی دی جاتی ہے تو خواہ لڑکا ہو یا لڑکی میں اسی ڈس ایگری کرتا ہوں. میں نے پختون معاشرے کی بات کہ شادی دوسرے اس وقت کی جاتی ہے سب لوگ ہن سے کہ پہلی بیوی سے نہ لگے, اور اس حوالے سے کیا اس صورت میں وہ شادی جائز ہے؟ نہیں جائز, اس میں زیادتی ہوتی ہے. میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں. قرآن مجید میں کلم کلا جو ہے دوسری شادی کے لیے ایک شرط رکھی گئی ہے کہ فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر آپ عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی شادی ہے, دوسری کی اجازت نہیں. تو میرے ذاتی رائے میں مطلب میں اس صورت میں خواہ لڑکی کو دینا ہے, اگر پراپر طریقے سے نہیں ہے تو میں ایگری نہیں کرتا. اور میں عام حالات میں بھی میرے ذاتی رائے میں دوسری شادی سے ایگری نہیں کرتا, اس لیے کوئی بھی عدل نہیں کرتا دوسری شادی کرنے کے بعد. آپ کی جو بات ہے کہ اس جرگہ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, تو یہ تو انہوں نے بنائی ہے اور انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی. ہم نے تو میڈیا کے ذریعے مطلب کسی اخبارات کے ذریعے سن لیا, انہوں نے بتا دیا جنہوں نے جرگہ کے نام سے یہ اب ایک تنظیم بن گئی آہستہ آہستہ. یہ اگر اب نہیں تو چند سال پہلے پراپر NGO بن جائے گی. میں بتا چلے جی بہت شکریہ جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. 30 سیکنڈ شیرین آپ کے پاس ہے, 30 سیکنڈ تبسم آپ ذرا مختصر کنکلوڈ کر. جی تھینک یو ذیشان. پہلے تو یہ کہ اس پینل کے اوپر جتنی آواز مردوں کی رہی اور جتنی آواز عورتوں کی رہی اس سے بھی شاید معلوم ہو کہ عورتوں کی جرگے کی بہرحال ضرورت تو تھی, لیکن علاوہ اس کے یہ کہ میں خود بھی جیسے میں نے کہا KP سے ہی ہوں, کہیں تو پشتوں میں بات کر کے پروف بھی دے دیتی ہوں, لیکن باقی معزز حضرات کی وجہ سے, خواتین کی وجہ سے نہیں دینا چاہتی. بات یہ ہے کہ کوئی بھی کلچر, کوئی بھی معاشرہ آگے کی طرف جاتا ہے, پیچھے کی طرف نہیں دوڑتا ہے. ہم اس اسٹڈی کے ذریعے سوات کے اندر جو یہ جرگہ بنا ہے اس میں سوات کی مرد و خواتین دونوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو سے اٹ از really an achievement of both the men and the women of Sawat that they have given this space in the form of this Khwaindo Jirga to women. And let me just add کہ اب ہو یہ رہا ہے کہ ایون مین ہو آر فرام, جو آپ بات کر رہے تھے, جو ایسے طبقات سے ہیں جن کو نہیں ملتی ہے آواز, وہ بھی اس جرگے میں آ رہے ہیں. یہاں پہ ختم کرتی ہوں کہ پلیز لک ایٹ دس ایز Pashtun society taking the first step in giving, Sawat society taking the first step in giving this space to women. Thank you. آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ سب میرے لیے محترم ہیں, جیسے سلطان روم نام ہے ان کا, سب میرے لیے محترم ہے, جتنے بھی ہمارے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں سب محترم ہیں. لیکن آپ اس بات سے پلیز انکار مت کیجیے گا کہ ہمارے جرگوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم جرگے ختم نہیں کرنا چاہتے, اور نہ ہم نے اس لیے جرگہ بنایا ہوا ہے کہ ہم جرگے کو اکھاڑ کے پھینک دینا چاہتے. یہ ہماری صدیوں کی روایتیں ہیں, پر اس میں تھوڑا سا بدلاؤ کی ضرورت ہے. اس میں جو کمیاں ہیں, جو خامیاں ہیں, وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے. جی بہت شکریہ, جی بہت شکریہ. ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. شیرین آپ کا, تبسم, ڈاکٹر سلطان, ڈاکٹر صاحب اور احمد فواد صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. Ladies and gentlemen, the next
session will start in 15 minutes time and it would be equally powerful. Thank you.